अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम खुद अपनी किस्मत के मुसन्निफ हैं या हमारे फैसले कोई और करता रहेगा। जब चुनाव का वक्त आता है तो हमें सोच समझ कर वोट डालना होगा ताकि हम अपनी किस्मत और सियासतदानों को मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं। मुल्क की अशराफिया ने रियासत को खोखला कर रखा है। बात की जाए सियासी और मौशी बहरान की, तो सियासी और मौशी बहरान ने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। सियासतदानों के एक दूसरे पर निश्तर सियासी दर्जा हरारत कम नहीं होने दे रहा। इसहाक डार का जादुई शो इख्तिताम पजीर होता दिखाई दे रहा है। और उधर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो मौजूदा सूरत हाल में कोई सियासी फायदा हासिल कर रहा है और किसी को नुकसान पहुंच रहा है। शायद इसी नुकसान को कम करने के लिए मरियम नवाज साहिबा वापस पाकिस्तान पहुंची हैं, लेकिन मरियम नवाज बामुकाबला इमरान खान साहब क्या अब कोई सियासी तब्दीली लाएगा या ये ऐसे ही रहेगा? ये तमाम सवाल आइंदा आने वाले दिनों में ही वाज़े हो सकेंगे। अलबत्ता इमरान खान साहब का जो सियासी गैर सियासी फैसले हैं वो इस वक्त इमरान खान साहब को मुश्किल में जरूर डाल रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में बहसियत कौम हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और हमें आगे कैसे बढ़ना है, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर रज़ा साहब और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मौमन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा साहब। हम कमर ज़मान कायरा साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनवर ऐसा प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। मरियम नवाज साहबा वापस तो आ चुकी हैं और इस वक्त ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन अगर हम देखें तो काफ़ी टेंस दिखाई दे रही है। किसी भी पार्टी के पास इस वक्त रास्ता नहीं है कि आज जो मौजूदा सियासी और मौशी बहरान मुल्क के अंदर क्रिएट हो चुका है उसको ख़त्म कैसे करना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन टेंस होती हुई दिखाई दे रही है, इससे निकलने का अब रास्ता क्या है? किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास आपको लगता है कोई विजन है? देखिए मारिया, जो मरियम नवाज साहिबा वतन वापस आई हैं, इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ के बाद अगर मुस्लिम लीग नून में कोई पॉपुलैरिटी है तो मरियम नवाज साहिबा की है। लेकिन उनके पास क्या कोई ऐसा हल मौजूद है कि वो जो मौजूदा मौशी और सियासी बहरान है उसको कम कर सकेंगी? मैं समझता हूँ कि वो अपनी पार्टी की पोजीशन तो कुछ बेहतर कर सकेंगी, लेकिन जो माशी सूरत हाल है उसको इसहाक डार साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने बेहतर करना है, क्योंकि दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं इन सियासी जमातों के मुस्तकबिल के साथ कि अगर आप माशी सूरत हाल को बेहतर कर पाएंगे तो आपको आइंदा आम इंतखाबात में कोई कामयाबी को निवीद हो सकती है। और अगर आप समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की वापसी के बाद पार्टी को भी एज सच कोई फायदा होगा? क्योंकि वो तो पहले भी यहीं पर थी, ठीक है, वो 3 माह से बाहर भी थी, लेकिन पहले वो यहाँ पर मौजूद थी। अल्टीमेटली आप नहीं समझते कि जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तब तक सिचुएशन बदल नहीं सकती है? देखिए मारिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो खत्म होंगे तो वो मुल्क में वापस आएंगे और कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रहनुमा उनके वतन वापसी से मुताल्लिक कोई डेट नहीं दे रहा और ना ही कोई बात फाइनल बता रहे हैं। बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा वापस आ गई हैं और आज आपने देखा कि उन्होंने कहा कि वो 1 फरवरी से जो पार्टी कोई तंजीमें नो है उसके लिए बाज़ाब्ता वो दौरे भी करेंगी। लेकिन ये तो पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से हैं। उनका ये ख्याल है कि जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते शायद मरियम जो है वो पार्टी को सहारा दें और वो मोमेंटम कायम कर सके। लेकिन उसके साथ साथ उनके आने की वजह से विद इन पार्टी भी तो बहुत क्या सराहियाँ की जा रही हैं। बहुत सीनियर जो पॉलिटिशियन है वो शायद बात तो नहीं करते, लेकिन उनके दिल में ये बात तो मौजूद है कि ये जो मारूसी सियासत है हमें इससे कब निकलना है। शायद इस खौफ की वजह से कि हमें पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से ना निकाल दिया जाए कोई बात नहीं करता, लेकिन ये सियासतदानों के दिल में ये बात कहीं ना कहीं मौजूद है। अनवर साहब, एक तरफ मौरूसी सियासत और वहाँ पर जो इस वक्त इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत चल रही है उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मौमन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, इमरान खान साहब ने एक बार फिर से इल्ज़ाम लगाया और वो इल्ज़ाम कोई छोटा मोटा नहीं, कत्ल का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम लगाया जरदारी साहब पे, इमरान खान साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात इसमें सामने आए, आपका बयान भी सामने आया जिसमें आपने कहा कि इमरान खान साहब अपनी नाकामी छुपाने के लिए सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिसाइड तो किया है कि इस हवाले से कानूनी चाराजोई करेगी, लेकिन क्या वेट किया जाएगा कि इमरान खान साहब अपना बयान वापस लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस पे अब अदालत का रुजू करेंगे? पहली गुजारिश तो यह है जी कि मैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हूँ।
دوسری گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ چمبے والا بیان نہیں ہے، کوئی حیرانگی کی بات ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس میں جو سنجیدہ صورتحال بنی ہے، جس کے اوپر پارٹی نے بھی نوٹس دیا اور ہم سب نے بھی بیان دیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اپنے مخالفین پہ الزام تراشیاں کر کے وہ ہمیشہ سے اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ اور دوسرا ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں جو فاشزم کا خاص ہتھیار ہے، کہ پراپیگنڈا کے ذریعے اپنے مخالف جماعتیں ہوں، افراد ہوں، سرکاری ملازمین ہوں یا ادارے ہوں، ان کے اوپر اتنی مڈ سلنگنگ کرو، اتنا ریئیکشن دو کہ وہ ڈیفینسو ہو جائیں اور آپ کے خیال کے تابع چلنے لگے۔ عمران خان کا ویو یہ ہے، ان کی پوری پالیٹکس اس پہ کھڑی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ملک کے لیے بہتر ہے، جو دوسرے سوچ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ جو بندہ میرے ساتھ، جو جماعت میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، باقی غدار ہے۔ جو ادارہ میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا سربراہ بھی شک الیکشن کمیشن کا میں لگاؤں وہ بہت اچھا ہے، جب وہ میرے خلاف کوئی فیصلہ دے دے تو پھر وہ غدار وطن ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف توہین امیز رویہ رکھا، گالیاں دیں، ان کے خلاف کیسز بنائے، جیلوں میں رکھا۔ لیکن یہ جو انہوں نے اس وقت سوال اٹھایا ہے یا انہوں نے الزام لگایا ہے، یہ فکر مندی کا یا اس پہ اسپیشل ریئیکشن اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے کہا کیا، عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے میرے قتل کے لیے، ان کے پاس بڑے پیسے ہیں، انہوں نے ادھر ادھر سے پیسے بنائے ہیں، اور میرے قتل کے لیے انہوں نے دہشت گردوں کو پیسے دیے ہیں، اور اس میں پاکستان کی ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیدار، اعلیٰ ایجنسیوں کے عہدیدار شامل ہیں۔ سو وہ ایک تیر میں دو نشانے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مخالف سیاسی جماعتوں کو بھی اور پاکستان کی افواج یا ہماری ایجنسیوں کو بھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے شک ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا ارادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں پیسے دے دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس جرم کا وہ الزام لگا رہے ہیں وہ پارشلی ہو گیا، انہوں نے ارادے کر لیے، انہوں نے پیسے دے دیے، انہوں نے بندے ارینج کر لیے۔ یہ الزام کسی ثبوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اب پھر کنڈیم کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان کسی مہمے میں پھنستے ہیں تو پھر نام کو ملکی مفاد سامنے رہ جاتا ہے، نام کے سامنے کوئی ادارہ جاتی کسی کا احترام رہ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو صورتحال سے نکالنے کے لیے کسی بھی سٹیپ تک چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے، کوئی انتظار نہیں ہوگا۔ یہ بیان واپس لینے والا بیان ہے نہیں، یہ بیان وہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پیسے دے دیے ہیں۔ اب اس الزام کا نہیں، جو الزام ہے اس کا ثبوت دینا انہیں، اور میں نے تو آج باقاعدہ پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ اس کا سو موٹو لے، اور اگر ان کو خطرہ ہے اور ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ سامنے رکھے، اور جس جماعت کے خلاف، جس ادارے کے خلاف، میرے خلاف ہے، کسی اور کے خلاف ہے، اس کو قرار واقعی سزا دیں۔ اور اگر عمران خان نے غلط بیانی کی ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے، اور یہ الزام تو باقاعدہ کسی کی جان لے سکتا ہے، کل خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے ساتھ جنرلی خدا نہ خواستہ کوئی آتا تو کیا بنے گا؟ کون اس کا ذمہ دار ٹھہرے گا؟ یا ان کا کوئی کارکن اٹھ کے جو عمران خان سے پیار کرتا ہے وہ اٹھ کے کل میرے گلے پڑ جاتا ہے، وہ میری جماعت کے کسی اور بندے کا گلے پڑ لیتا ہے، اس کا کوئی نقصان، کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ تو لہٰذا اس کو عدلیہ کو، اعلیٰ عدلیہ کو دیکھنا چاہیے، اور اگر خان صاحب کا بیان درست ہے، ان کے پاس ثبوت ہے، تو بالکل جو بھی ملوث ہے ان کو سزا ملے، نہیں تو عمران خان کو سزا ملے۔ اب یہ فری فار آل نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے آپ کہتے جائیں، اس میں ادارے برباد ہوتے ہیں، لوگ برباد ہوتے ہیں، جماعتیں برباد ہوتی ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھلتی ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی بہتر سیاسی موومنٹ کی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پر گئی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہو، یا اس کا کوئی اور بھی مقصد ہو سکتا ہے؟ جی، خان صاحب اس وقت بڑے شدید رضا دباؤ کا شکار ہے۔ جی، عمران خان اس وقت ان کے ساتھیوں کی طرف سے دباؤ ہے، لیکن اب پرسوں چودھری پرویز بھائی نے کیا بیان دیا؟ جی، انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھی نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا میں نے بار بار کہا ان کو کہ یہ کام نہ کریں، یہ اسمبلی نہ توڑیں، جی، تو ان کا دباؤ تو ایک انٹرنل موجود ہے، اور اب لوگ ان کے ساتھ ان سے دور ہٹ رہے ہیں، ان کے اپنے بندے ہٹ رہے ہیں، اور یہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ساری موج مستیاں چل رہی تھی،
اب حکومتیں گئی ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. اور پھر حیرانگی کی بات ہے کہ میڈیا کے ایک حصے کی طرف سے بھی اس معاملے کو یوں اچھالا گیا کہ جی انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی. تو فواد چودھری کو اگر گرفتار کیا گیا ہے تو انتقامی کارروائی کہاں سے آ گئی؟ وہ پاکستان کے ایک سورن کانسٹیٹیوشنل ادارے نے جن کو، اور یہ بھی بدیانتی کی گئی میڈیا کے کچھ حصے کی طرف سے کہ جی دیکھیں وہ منشی کہنے پہ ان کے ساتھ یہ ہوا. حالانکہ فواد چودھری نے ان کو دھمکیاں دی ہیں، ان کو ممبرز کو، ان کے بچوں کو، ان کے خاندانوں کو ان کو دھمکیاں دی ہیں، جس کے جواب میں انہوں نے ایف آئی آر دی ہے. اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے تو ساتھ اس جو میڈیا سوال اٹھا، اس کا مطلب ہے کہ میڈیا، وہ حصہ میڈیا کا یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے حکومت کے کہنے پہ کیس درج کرا ہے، حکومت کے کہنے پہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. یہ وہ یا تو کھل کے باتیں کریں اگر کسی کے پاس ثبوت ہے، لیکن یہ افسوسناک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو اب کسی طرف لگنا چاہیے. بہت ہو گئی. ٹھیک ہے انور، قمر زمان قائرہ صاحب، آپ یہ سمجھتے نہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت جو بھی نیریٹو بیچنا چاہ رہے ہیں وہ بک رہا ہے عوام میں، چاہے وہ قتل کا الزام ہو یا دیکھیے گالیاں دینا بڑا مقبول پیشہ ہے، بڑا مقبول کام ہے، لوگوں کے اندر بڑا مزے لیتے ہیں. یہ آج کل ہمارے جو سٹیج ڈرامے ہیں جس میں ولگیرٹی ہوتی ہے، وہ ولگیرٹی والے ڈرامے بڑے لوگ چسکے دے کے دیکھتے ہیں، لیکن اس کو فالو نہیں کر سکتے. وہ زندگی اس طرح نہیں گزر سکتی، ولگیرٹی کے ساتھ زندگی نہیں چلتی. تو اگر ان کی گالی گلوچ کا کلچر جو ہے وہ لوگوں کے، نوجوانوں کے کسی خاص حصے کے اندر پاپولر ہے تو اس کا قدر مطلب نہیں. خان ایکسپوز ہو رہا ہے. وہ جتنے آج تک انہوں نے یو ٹرن لیے یا سمجھ ساٹھ لی اور پھر انہوں نے الزام لگایا کہ میرے خلاف عالمی سازشیں ہوئی، لوکل سازشیں ہوئی. دیکھیں نا، اس سے بڑا گھناؤنا اور گھٹیا کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی میرے خلاف پہلے جو سازش ہوئی تھی، مجھ پہ حملہ ہوا تھا، یہ انہی لوگوں کا کمال تھا. تو ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کہ جو جے آئی ٹی بنائی، پنجاب کی حکومت ان کی تھی، وزیر اعلیٰ ان کے تھے، ان کے لگائے ہوئے افسر تھے، ان کے لگائے ہوئے چیف منسٹر اور جو انٹیریئر ہوم منسٹر پنجاب کے تھے، انہوں نے جے آئی ٹی بنائی. جے آئی ٹی کا سربراہ کون ہے؟ وہ ڈی آئی جی جس کو وفاقی حکومت عہدے سے ہٹانا چاہتی ہے اور صوبائی حکومت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کو بڑی دھمکیاں ملتی ہیں. وہ بندہ جے آئی ٹی کے سربراہ کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر وزیر آباد میں ہونے والے حملے میں وہ شخص اکیلا شامل ہے، اس میں کوئی سازش نہیں ہے، اس کا کوئی ہینڈلر نہیں ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. لیکن عمران خان آج بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ہمارا میڈیا اسی کو دکھایا جا رہا ہے، اسی پہ ڈیبیٹ کر رہا ہے. آپ بھی سوال کر رہی ہیں، یعنی ان کی جے آئی ٹی، ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں اور آپ پھر ہم پہ وہی سوال رکھتے ہیں. قائرہ صاحب، عمران خان صاحب کے قتل کے الزام سے آصف علی زرداری صاحب اور ان کی فیملی کو براہ راست خطرہ ہے، لیکن جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے اگر وہ پبلک گیدرنگ میں بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس تمام صورتحال کو دیکھ کر آپ ان پر کرمنل کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتی اور وفاقی حکومت اس وقت کیوں گریزاں ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے؟ انور صاحب آپ نے درست کہا، میں نے عرض کیا نا کہ ان کا کوئی کارکن، ان کا کوئی جذباتی کارکن بھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی کارکن اٹھ کے، اور یہ کام کوئی پہلے چاہیے، ہماری خدشہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اس سے پہلے بھی اپنے مخالفوں کے بارے میں کہا، جو لوگ ان کو چھوڑ کے گئے ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ جب بازاروں میں جائیں گے لوگ ان کو بازاروں میں نہیں نکلنے دیں گے، ان کے بچے سکول نہیں جا سکیں گے، ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، یہ شادیوں میں نہیں جا سکیں گے، ریسٹورنٹوں میں نہیں جا سکیں گے. اور پھر یہ ہوا اور کئی انسیڈنٹ ہوئے، لوگ لڑے، توہین ہوئی، اور پھر جا کے تلخیاں بڑھی تو اس کے بعد جا کے تھوڑا ماحول ٹھنڈا ہوا. لیکن آج بھی آپ دیکھیں یورپ کے اندر ان کے لوگوں کے رویے دیکھ لیں، ان کے فالوورز کے، تو وہ اس طرح کے بیانات سے بہت خوفناک خدشات ہیں. اور یہ خالی سیاسی نوعیت کے نہیں ہیں، یہ تو ذاتی حملے کے، اور کہنا کہ میرے لیے پیسے دے دیے گئے ہیں اور دہشت گردوں کے ذریعے دے دیے گئے ہیں، اور ایک سابق صدر نے دیے ہیں، ایک جماعت کے سربراہ نے، اور پاکستان کی ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیدار اس میں شامل ہیں. تو قائرہ صاحب، عمران خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق اتحادی جماعتوں میں کوئی دو آراء پائی جاتی ہیں؟ کوئی انور کوئی دوسری آراء نہیں ہے. قائرہ صاحب کو آواز نہیں جا رہی اس وقت، آئی تھنک ان کا انٹرنیٹ تھوڑا سا خراب ہے. انور صاحب، میں آپ سے یہ پوچھ لیتی ہوں کہ اس وقت اوور آل، جیسے بھی قائرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح کی سیاست عمران خان صاحب کر رہے ہیں،
وہ ایک غلط ڈائریکشن پہ قوم کو بھی لے کر جا رہی ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جذباتی کارکن بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں کیسے گائیڈ کیا جائے گا آگے عوام کو کہ جو چیزیں عوام تک پہنچائی جا رہی ہیں حکمرانوں کے تھرو وہ آگے فالو نہیں کرنی؟ دیکھیے قمر زمان قاہرہ صاحب یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی روش سے آپ کو سیاسی طور پر نقصان تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ کسی کی جان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیے سیاسی جماعتوں کے درمیان اس طرح کے جو تنازعات ہیں اور اس طرح کا جو روش بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اس سے ان کو بھی نقصان پہنچے گا اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں تو نقصان خدا نخواستہ پہنچنے کا خدشہ ہے. دیکھیے کوئی تیسری قوت بھی ایسی کوئی بات کر سکتی ہے، کسی سیاسی رہنما کو اٹیک اس پر کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری جو روش ہے اس کو ہم نے ترک کرنا ہے. اسے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیے جمہوریت پہلے ہی بدنام ہو چکی ہے. سیاست دانوں سے متعلق جو آراء عوام میں پائی جاتی ہیں، جو ایک پرسیپشن کریٹ کر دیا گیا ہے، کچھ سیاست کرنا جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سیاست دان ایک گالی بن کر رہ گیا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ اختلافات ہیں، اور دوسری بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے جو میڈیا کے لوگ ہیں ہمیں بھی رسپانسبلٹی شو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایسی غیر ضروری چیزوں کو جب ہائی لائٹ کریں گے تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. سیاسی جماعتوں کو تو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں، فائن ٹھیک ہے ان کا قصور ہے اسے مانتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو اس پر ہمیں بھی پازیٹیولی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ملک کے لیے جمہوریت بہت ضروری ہے. اور جمہوریت کے لیے ضروری یہ ہے کہ سیاست دانوں کے جو رویے ہیں ان میں تبدیلی آنی چاہیے. انفارچونیٹلی جو عمران خان صاحب کا رویہ ہے اس سے ان کو تو نقصان پہنچ رہا ہے، شاید وقتی طور پر انہیں یہ فائدہ حاصل ہو کہ ان کا بیانیہ پرویل کر رہا ہے، لیکن اگر لانگ ٹرم دیکھا جائے تو نہ یہ ان کے لیے بہتر ہے اور نہ ہی یہ ملک کے لیے بہتر ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے. قاہرہ صاحب کہیے گا، جو آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا، آپ کا انٹرنیٹ چلا گیا تھا، کہ عمران خان صاحب کو جو گرفتار کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، جیسے وزیر داخلہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، تو کس کیس کے تحت گرفتار کیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ اتحادی جماعتیں اس بارے میں سوچ کیا رہی ہیں، کس طرح سے اس چیز کو آگے پروسیڈ کرنا ہے؟ دیکھیے عمران خان کو گرفتار کرنا اگر ہمارے ارادوں میں ہوتا تو خان صاحب کے خلاف کتنے کیسز نکلے ہیں ہم نیب میں بھیجتے. جس طرح یہ اپنے مخالفوں کو نیب کے کیسز میں بھیج دیتے تھے، 2 مہینے ان کے ریمانڈ ہو جاتے تھے، وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے، ان کے حکومت خانوں میں پڑے رہتے تھے، اور اس کے بعد عدالتوں میں جا کے پیشی پڑتی رہتی تھی. خان صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے بھی یہ حال ہوتے رہتے، یہ بھی 6 مہینے سال جیلوں میں رہتے، جا کے ان کو سمجھ آ جاتی. ہمارے دور میں کوئی ایک بندہ نہیں پکڑا گیا. جس بیان کا آپ فرما رہی ہیں ماریا، وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس تناظر میں طنزاً کہا کہ یہ تو چھپ کے اندر بیٹھ گئے ہیں، ٹانگ اللہ نے بچا لی، فریکچر نہیں ہوئی، لیکن وہ ایسا پلاسٹر لگا کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی ٹانگ ہے. حالانکہ خان صاحب ماشاءاللہ صحت مند آدمی ہیں، لیکن وہ تو رانا صاحب نے ایک طنزیہ رنگ میں کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملک میں آگ لگ جائے گی اور یہ ہو جائے گا گرفتاری کی صورت میں، یہ بھی ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. کوئی گورنمنٹ گرفتار نہیں کرنا چاہ رہی. اگر کسی قانون کو کسی وقت وہ مطلوب ہوں گے تو ان کو پیش ہونا پڑے گا، عدالتوں میں جانا پڑے گا، ان کو FIA یا پولیس کے سامنے جانا پڑے گا اگر ہوئے. اور اس کے لیے جو رویہ ان کا ہے کہ جی میں نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا ہے، میری کارکن یہاں کھڑے ہیں 500-700، یہ مجھے کوئی گرفتار کرنے آئے گا تو یہاں قتل و غارت ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی جماعتیں جو مرضی کرتی رہے، اگر قانون ان کو پکڑنے جائے تو اس کے رستے میں لوگ آگے کھڑے کر دیں اپنے کارکنوں کو اور کہیں کہ ہم گرفتاری نہیں دیتے. تو کدھر گئے عمران خان کے وہ دعوے جو وہ کہتا تھا کہ جی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور جس پہ الزام لگتا ہے وہ قانون کے پاس جائے اور نہیں تو جا کے عدالتیں کھلی عدالتوں میں جائے. آج خان صاحب کو چاہیے، ہم تو نہیں بلا رہے انہیں، ابھی تک ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، یہ گھر بیٹھے ہی کہانیاں بنتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنے کے لیے یہ سنسنی خیزی پھیلاتے ہیں. جس طرح انہوں نے پہلے یہ پھیلائی کہ میرے خلاف خطرہ ہے مجھے گرفتاری کا، اب مجھے قتل ہونے کا خطرہ ہے. قاہرہ صاحب ملک میں ایک سوال پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور میڈیا میں بھی اس پر بڑی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے یا ہو رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی اور اس کے لیے قربانیاں بھی دی. یہ فرمائیے گا کہ کیا عام انتخابات کے حوالے سے اتحادی جماعتوں میں کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی وقت پر انتخابات کی حامی ہے جبکہ شاید کوئی دیگر جو جماعتیں ہیں وہ وقت پر انتخابات نہیں چاہتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو تاخیر کیا جائے گا؟ ایسا کوئی ابہام ہے یا کوئی پایا جاتا ہے؟ اس کو کائنڈلی دور کیجیے گا یا بتائیے گا تاکہ کلیئرٹی ہو ذرا اس معاملے پر. انور صاحب یہ الیکشن کسی بہانے سے ڈیلے نہیں ہو سکتے. جی
وہ آئین کا تقاضا ہے. آئین کے تحت جو آئین میں لکھا ہے اسی کی روح کے تحت چلنا ہے, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. جو باتیں لوگ کر رہے ہیں اس میں بہرحال اپنی جگہ یہ تو آئینی تقاضا ہے اور پورا ہونا ہے, لیکن لوگوں کا بھی ہے کہ خان صاحب نے سیاست کو اور جو الیکشنز ہیں اور اسمبلیاں ہیں ان کو اتنا غیر معتبر کر دیا ہے. آپ غور کریں نا, آئین حق دیتا ہے وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ کو کہ وہ صوبائی یا قومی اسمبلی جب چاہے اس کو ڈیزالو کر دے, لیکن یہ اوور رائڈنگ اختیار نہیں ہے, یہ انکنڈیشنل نہیں ہے, آئین میں درج نہیں ہے کوئی شرط. لیکن لاجیکل بات یہ ہے کہ یہ اس بات سے کنڈیشنل ہے کہ حالات ایسے ہو گئے کہ اب اسمبلی چل نہیں سکتی, لہذا اس اسمبلی کا نیا انتخاب کرایا جائے. اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں تھی. چیف منسٹر اپنے طور پہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو ایڈوائس دے سکتا ہے, لیکن اب تو وہ چیف منسٹر جس نے وہ اسمبلی ڈیزالو کی تھی وہ کہہ رہا ہے زور زور سے کہ میں نے کہتا رہا ایسا نہ کرو, میں کہ آپ بھگتو, میں کہتا رہا کہ اسمبلی نہ ڈیزالو کراؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب کے چیف منسٹر نے فری ول کے ساتھ, آزادانہ دماغ کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا. اب عرض یہ ہے کہ ان اسمبلیوں کو ڈیزالو کرا کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی سٹنٹس, یہ سیاسی چالیں نہیں ہے, سٹنٹ ہے. ان سٹنٹس کے ذریعے جو خرچے ہونے, ذرا غور کیجئے, قومی اسمبلی کے بائی الیکشن ہوں گے, وہ 10-12 ارب روپے اس پہ خرچ ہوگا. پھر جو 2 صوبوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو 20-22 ارب یا 18-20 ارب اس پہ خرچ ہوگا. اس کے بعد 4-6 مہینے بعد جب ملک کے اندر جنرل الیکشن ہونے ہیں 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی کے, تو اس کے اوپر پھر 30-40 ارب خرچ ہوگا. تو ایک ایسا ملک, ایک ایسی اکانومی جو ایک روپے کو, ایک ڈالر کو ترس رہی ہے اور مختلف طرف سے سیونگ کر رہی ہے, وہاں کوئی 70-80-100 ارب روپے کی یہ جو ایکسرسائز ہے صرف خان صاحب کی خواہش پوری کرنے کے لیے, یہ نہیں ہو سکتی, نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں آئین سے روگردانی کی بات نہیں کر رہا. یہ یاد رکھیے, اس سے پہلے قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن 2 دن کے وقفے سے ہوتا تھا. آپ نے شاید کور کیا ہو, ماریا شاید اس وقت ابھی چھوٹی ہوگی, لیکن اس وقت یہ ہوتا دن کے وقفہ. پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا, 2 دن کے بعد پھر صوبے کا الیکشن ہوتا تھا, تو پھر اس کو 1 دن کیا گیا, اس لیے کہ ایک تو 2 دن کے وقفے کے بعد پھر صوبائی اسمبلی میں بڑی مداخلت ہو جاتی تھی. دوسرا یہ تھا کہ بے شمار ایکسپینڈیچر ہوتا تھا 2 دن الیکشن کرانے میں, اور جو باقی درمیان کے 2 دن ہوتے تھے اس میں بھی بے شمار اخراجات اٹھتے تھے. لہذا ایک غریب ملک جو ہے, جو مقروض ہے, جو قرضے مانگتا پھر رہا ہے, وہ اپنے اخراجات بچاتا ہے, تو اس کو 1 دن کرنے کی کوشش کی گئی. اب خان صاحب نے اس کو بالکل تمسخر بنا دیا ہے, سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں گے. لیکن میری دانش میں پیپلز پارٹی بالکل آئین کے ساتھ ہے, آئینی رستے کے ساتھ ہے, اور کوئی رستہ نہیں ہے. اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سبجیکٹ ٹو ریویو آف دا کورٹ ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ غیر آئینی فیصلہ ہو جائے. فرض کریں ایسی کوئی ڈیبیٹ ہے نہیں, لیکن فرض کریں کہ حکومت وقت یا حکومت کی اتحادی جماعتیں کو ایسا فیصلہ کر لیتی ہیں تو مشاورت کر کے, لیکن کیا وہ سسٹین کر جائے گا؟ نہیں, وہ کورٹ میں جائے گا. کورٹ ان کنڈیشنز کو دیکھے گی کہ کیا آئین کا تقاضا اور جو جواز رکھے گئے ہیں وہ آپس میں کوئی لاجیکل ان کا ریزننگ ہے. اگر ہوگی تو کورٹ دیکھ لے گی, لیکن ہماری طرف سے بالکل واضح ہے کہ ہم آئینی تقاضوں کے تحت چلنا چاہتے ہیں. ہو گیا, پوائنٹ ٹیکن. پاکستان پیپلز پارٹی آئینی تقاضوں پہ پسند کرے گی. بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ناظرین قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر اپنے وقت دیا پروگرام کو. اب بریک کے ٹائم میں ناظرین, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ جو عام انتخابات ہیں کیا یہ وقت پر ہو پائیں گے یا نہیں. لیکن سب سے بڑا میجر پرابلم جو اس وقت چل رہا ہے وہ مہنگائی کا چل رہا ہے. ملک سے پیٹرول غائب ہوتا دکھائی دے رہا ہے, لوگوں کے پاس اس وقت بائنگ پاور ختم ہوتی جا رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ قائرہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے جو بات کی, جو زرداری صاحب پہ الزام لگایا عمران خان صاحب نے کہ وہ اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ندیم قریشی صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ پروگرام کو آپ نے ٹائم دیا. سر کہیے گا, قائرہ صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ثبوت دینا ہوگا اور ادروائز عمران خان صاحب کو عدالتوں کو فیس کرنا ہوگا. کیا عمران خان صاحب کے پاس جو الزام انہوں نے لگایا اس کے پروفز ہیں, موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں اگر ہم جائیں
تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اپنی اسیسینیشن سے پہلے اللہ انہیں غریق رحمت کرے کچھ لوگوں پر شبے کا اور شک کا اظہار کیا تھا، اور وہ ڈاکومنٹڈ ان کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو زندگی دے۔ خان صاحب پاکستانی قوم کا ایک اثاثہ ہیں، اس قوم کو شعور دینے میں، آگہی دینے میں، سیاسی طور پہ اکٹھا کرنے میں جو رول عمران خان نے پلے کیا اس کی مثال نہیں ملتی ماضی میں، اور انہوں نے اگر ایک خدشے کا، ایک شک کا اظہار کیا تو یقیناً ان کے پاس واضح ثبوت ہوں گے، واضح شواہد ہوں گے۔ وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے انڈر پاکستان کی ٹاپ کی ایجنسیز جو دنیا میں ورلڈ لیول پہ ریکگنائزڈ ایجنسیز ان کے انڈر کام کرتی رہی ہیں، تو ان کے پاس سورس آف انفارمیشن کسی عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اور کوئی تو خاص وجہ ہوگی جو انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیا۔ آج تک قوم جس شخص سے یہ سوال کر رہی ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جب بے نظیر بھٹو کی اپنی پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور بالخصوص ان کے شوہر نامدار صدر پاکستان بنے، اور صرف بے نظیر کے قتل کی وجہ سے، ان کی موت کی وجہ سے، ان کی فوتگی کی وجہ سے، اس المناک حادثے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو 2008 میں اکثریت ملی، تو لیکن دیکھیں آپ کہ پیپلز پارٹی نے آج تک، اور آج ان کے صاحبزادے وزیر خارجہ ہیں، بے نظیر بھٹو صاحب بھی اس قوم کا ایک اثاثہ تھی۔ پولیٹیکل لیڈر ان سے ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے۔ بے نظیر صاحبہ نے بھی اپنے آپ کو مروایا اپنی اسٹرگل سے۔ ندیم قریشی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے بیانات کو اگر آپ عدالتوں میں لے جائیں، اگر آپ کے پاس شواہد ہیں، پبلکلی آپ کہیں گے تو پھر دوسرے جو سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو حالات پچھلے آلموسٹ 1.5 سال میں رونما ہوئے، اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، سیاست کا طالب علم ہوں، ہم نے ماشاء اللہ دور کو بھی پڑھا اور جنرل مشرف کے دور کو دیکھا۔ میں نہیں سمجھتا جو حالات اور واقعات اس بار ہوئے وہ ماضی میں کبھی اس طرح آرگنائز طریقے سے اور اس بھیانک طریقے سے رونما ہوئے ہوں کہ ایک طرف اپنے پولیٹیکل لوگوں کو ازود و کوب، ایف آئی آر، مقدمات اور ان کو رسوا کرنا، مطلب میں سزا کے طریقہ کار کو بھی ایک رسوا کرنے کا طریقہ سمجھتا ہوں، جو کچھ شہباز گل کے ساتھ کیا گیا، جو کچھ اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا، اور پھر جو ارشد شریف جیسی شہادت جس پہ پورا ملک حیران ہے کہ ایک ایسا شخص جو پرو پاکستان تھا، جس کا ٹارگٹ، جس کی گفتگو، جس کا قلم، جس کی تحقیق پاکستان کی مضبوطی کے لیے تھی، جس نے ہمیشہ پاکستان کو لوٹنے والے کرداروں کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنا علم بلند کیے رکھا۔ تو یہ تمام جو واقعات ہیں اس کے پس پردہ آپ سمجھتے کہ ایسے واقعات نہ ہوں تو اس قسم کے اگر پروفز ہیں عمران خان صاحب کے پاس، ان کو لیگلی پروسیڈ کرنا چاہیے، دیٹ وڈ بی مور بیٹر؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کر دوں، میں نے پہلے بھی گزارش کی آپ کو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب اسپیسیفکلی آصف زرداری صاحب کا نام لیں گے، آخر کوئی اس کی وجہ ہوگی، کوئی ریزن ہوگی، میرے پاس تو اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے۔ چلیں، یہ ریزن تو وہ عدالت میں ضرور بتائیں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد جو پارٹی ہے اس کو خاصی سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، میں ایک عرض کر دوں، یقیناً بہت زیادہ سیاسی مشکلات، اور یہ پالیٹکس نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کی ایک سیاسی سٹیٹمنٹ پر جس طرح سے وہ پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریکٹسنگ لائر ہیں، اب وہ پاکستان کے وہاں کی وزیر رہے ہیں، ایک بہت بڑا نام جن کو اپنی زبان پر بھی کنٹرول ہے، اور جن کو جو قانون کو عام آدمی کی نسبت، میری اور کسی اور شخص کی نسبت بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کے ریمانڈز پر ریمانڈز دیے جا رہے ہیں، تو یہ اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی؟ مطلب یہ ٹارگٹ کر کے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے، اگرچہ کسی دنیا کے کسی مہذب ملک میں جہاں پارلیمانی نظام جمہوریت ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کی سرٹن اسائنمنٹس ہوتی ہیں۔ موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے پنجاب کی کے پی کی، وہ انتخابات کے لیے پاکستان کے آئین نے ان کے کردار کا تعین کیا ہے۔ کیا آپ نے ابھی تک سنا کہ پنجاب میں یا کے پی میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے کوئی موومنٹ ہوئی ہو؟ یہاں تو چیف منسٹر پنجاب کیئر ٹیکر، جن کی 62 یا 63 دن کا اقتدار رہ گیا قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، ندیم صاحب، یہ الزام جس وقت پاکستان تحریک انصاف لگاتی ہے حکومت کے اوپر کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہی الزام پہلے وہ بھی آپ پر لگایا کرتے تھے؟ دیکھیں، میں عرض کر دوں، بہت ساری چیزیں بالکل مختلف ہیں۔
اچھا منی لانڈرنگ کے کیسز میں، کرپشن کے کیسز میں، پاکستان کے اثاثوں اور پاکستان کے وسائل کو بیرون ملک منتقل کرنے کے کیسز میں، ٹیکسز اور ایسٹس بیان مین کے کیسز میں، اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ تقابل بالکل نہیں بنتا. اصل تو کیسز اگر پاکستان تحریک انصاف کی تو 3.5 سال گورنمنٹ رہی ہے. جو آصف زرداری صاحب پر دوران حراست تشدد ہوا اور وہ کہا کرتے تھے میری زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی، وہ کیس کس نے بنوائے تھے؟ لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کو اڈیالہ اور کراچی کی جیلوں میں عمران خان نے بند کیا تھا. نظام کی تبدیلی کے لیے جو طریقہ کار آپ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے اس سے کوئی بہتری تو دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں، الٹیمیٹلی پاکستان میں عوام کی آواز کو جگہ دینی پڑے گی. جی یہ جو موجودہ ایگزسٹنگ نظام ہے جو چند پولیٹیکل ایلیٹ کو، مٹھی بھر پولیٹیکل ایلیٹ کو سپورٹ کرتا ہے، جی جی ان کو ہر طرح کی پریویلیج دیتا ہے، ان کو ہر طرح کی طاقت اور توانائی دیتا ہے، یہ نظام اپنے آخری دموں پر ہے. جی 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 جب 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک، آج آپ ایک عام آدمی سے تو پوچھیں. نہیں، نظام اپنے آخری دموں پر ہے تو اس سے ملک کو جو نقصان ہوتا ہے وہ ہونے دیا جائے. ملک یہ اس نظام کے ساتھ یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تھوڑا بہت بزنس بھی کرتا ہوں. آپ عام آدمی کی حالت پوچھیں جو اس 10 ماہ میں کی گئی ہے. آپ صرف تھوڑا سا فیبرری 2022 میں چلے جائیں، کیا اس ملک کے یہ حالات تھے؟ کووڈ جیسی بدترین وبا کا مقابلہ کیا ہم نے. کووڈ جیسی وبا میں ہم نے کروڑوں لوگوں کو سپورٹ کیا. ہم نے ابھی ذخائر بنانے کا کام شروع کیا. ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانیز کا کانفیڈنس بحال کیا. ٹھیک ہے، لیکن کچھ فیصلے اس وقت موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ کچھ ایسے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں لیے گئے جس کا خمیازہ ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین، پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ندیم قریشی صاحب موجود تھے. بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف جہاں پر سیاسی لڑائی چل رہی ہے وہیں پر اس وقت ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرول غائب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ڈالر کا ریٹ ایک دن کے اندر 10 سے 15 روپے میں بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. اور ادھر اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو وہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. انور رضا صاحب، ایک طرف ٹھیک ہے مریم نواز صاحب واپس بھی آئی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی واپسی کے بعد حکومت کچھ وہ دورے بھی کریں گی مختلف اضلاع کے، تو کچھ چینجنگ ہوگی، کچھ مہنگائی میں کمی آئے گی، کچھ IMF سے کچھ شرائط پہ کچھ کمپنسیٹ ہو پائے گا، یا یہ ایسے جیسے چل رہا ہے ایسے چلتا رہے گا؟ ماریا، یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہے، مہنگائی اس حکومت نے کم کرنی ہے، مریم نواز صاحبہ نے نہیں. کیونکہ مریم نواز صاحبہ جب آ گئی ہیں تو وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف جو پنجاب کے اضلاع ہیں ان کا دورہ کریں گی. وہ پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کام کریں گی. یہ تو الگ ایک بالکل ڈفرینٹ چیپٹر ہے. اگر آپ مہنگائی کی بات کریں، پیٹرول آج اسلام آباد میں بھی نہیں مل رہا، باقی شہروں کی کیا حالت ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے. اور اگر ڈالر کی میں بات کروں تو اس کی ڈالر تو ہم بالکل اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ 300 تک بھی چلا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو IMF کے ساتھ آپ نے بھی ڈیل کرنی ہے، اس کے بعد حقیقی معنوں میں مہنگائی کا طوفان آئے گا اور پھر عوام کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. کیونکہ انہیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ جب IMF کے ساتھ ان کی دوسری ڈیل ہوگی اس گورنمنٹ کی تو اس وقت مہنگائی صحیح معنوں میں اس وقت مہنگائی جو ہے وہ ابھی جو مہنگائی ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی. دیکھیے اس کا نقصان تو موجودہ جو حکومت ہے اتحادی اس کو ہو ہی رہا ہے. اسی وجہ سے شاید مریم نواز صاحبہ نے بھی واپسی کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئیں اور پارٹی کو منظم کریں. واپسی سے پارٹی کے منظم کریں گے. ملک کی اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ ملک کی اکانومی تو دیکھیے بہتر ہوگی IMF کے ساتھ جو ڈیل ہوگی اس کے ساتھ، جو ملک میں سیاسی استحکام آئے گا اس کے ساتھ، اور جو آپ کے ہم دوست ممالک ہیں وہ اگر آپ کی فیور کریں گے، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اس وقت، تو پھر آپ معاشی استحکام آئے گا. معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے جو سیاسی استحکام لانا ہے اس کے لیے سیاستدان اپنے رویوں میں لچک لائیں، ایک دوسرے کو سپیس دیں، اور جو بیانات دیتے ہیں اس بیانات کی وجہ سے آپ کی معاشی صورتحال بگڑتی ہے. اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، جو ادارے ہیں، وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ IMF کا جو دوسرا پروگرام ہے وہ آپ کے ساتھ ابھی تک ڈیل نہیں کر پا رہا. اس کی بنیادی وجہ آپ کے انٹرنل جو سچویشن ہے وہ ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 31 جنوری کے بعد جو حالات ہوں گے، IMF سے جو ہماری ملاقات ہوگی اس کے بعد وہ اب زیادہ امپورٹنٹ کویشچنز ریز کریں گے. مہنگائی کم ہوگی، اس کے بعد اور زیادہ ہوگی، سچویشن تھمے گی نہیں تھمے گی، یہ آگے فیوچر ہی بتا سکے گا. وقت ختم ہو چکا، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.